रमज़ान सिलसिले में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और जनाब, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और रोज़ाना की तरह आज भी हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ तशरीफ़ ला चुके हैं। सवालात बहुत सारे हैं, मैं फ़र्दन फ़र्दन उनके सामने सारे सवालात रखूँगा और फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अपने तमाम स्पॉन्सर्स का यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँ, जिसमें क्राउन सोलर एनर्जी सरफहरिस्त है, जिनकी वजह से ये बड़ा आसान हो गया है। इस वक्त की जो लोड शेडिंग का मसला इस वक्त दरपेश है, बिलखुसूस शहर कराची के अंदर कमोबेश तमाम ही छोटे बड़े इलाके इसकी जद में हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि ये जो सोलर एनर्जी है इससे फ़ायदा उठाया जाए। और ये जो सिस्टम आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है, ये एक बड़ी कमाल चीज़ है, क्योंकि इसके साथ ये लिथियम बैटरी भी एक अटैच्ड है। और ये लिथियम बैटरी जो है वो इतनी लास्टिंग होती है कि ये सारा दिन आप बिजली का जो है वो भरपूर इस्तेमाल करें, उसके बाद भी बिजली जो है वो आपके सिस्टम में मौजूद रहेगी। तो ये क्राउन सोलर एनर्जी जो है वो इस पाइनियर्स भी हैं जो लिथियम बैटरी जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले इंपोर्ट की है। तो इस क्राउन का जो यूनिट है ये पूरा सोलर पैनल के साथ जो है ये पूरा इनका एक पैकेज है, ये आप अपने घर में लगवा सकते हैं और इससे आपकी मुकम्मल बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से और लोड शेडिंग से मुकम्मल आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो क्राउन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। उसके साथ साथ हमारे साथ जो है वो यूनिक मोटरसाइकिल भी इसके अंदर शामिल है। क्राउन की भी बाइक्स हैं, ये ई बाइक्स हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त हैं। और ये तमाम जो आपके सामने स्क्रीन पर ये आप देख रहे हैं यूनिक मोटरसाइकिल और ये क्राउन की जो बाइक है, ख़ास तौर पे जो ई बाइक है, ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। इस वक्त ख़ास तौर पे जो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं उसका बेहतरीन हल है। अगर आप ये मोटरसाइकिल भी अगर इसको लेना चाहते हैं तो ये भी फ्यूल कंजम्पशन बहुत अच्छी है। ये स्क्रीन पे जो आपके नज़र आ रहे हैं दो स्कूटर्स खड़े हुए हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये ई बाइक्स हैं, आजकल ईवी बाइक्स जिनको कहते हैं। तो ये ईवी बाइक्स जो हैं वो इस वक्त आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा भी दीगर वे हमारे साथ स्पॉन्सर्स में हैं, अस्तासी हमारे साथ हैं और बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड हमारे साथ इसमें ट्रांसमिशन में साथ है, GFS हैं, देन सो मैनी अदर, शाताज हैं और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। उन सब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, तो हम आपके लिए ट्रांसमिशन लेकर आए हैं। जनाब, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ। साजिद भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मैं अपनी बात को अब मुख्तसर करूँगा। और गुज़िश्ता रोज़ भी आपने जोड़ों के दर्द के हवाले से, ख़ास तौर पे जो सर्जरी जिनको रिकमेंडेड है नीज़ की और जोड़ों में और जो जॉइंट्स पेन है, उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। एक और मसला सामने आ गया है जिसके सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से और इन इंजरीज़ के हवाले से। इनकी रिकवरी के लिए क्या तरीक़ाकार है ये भी बता दीजिए। और ख़ास तौर पे जो हमारे एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको जो इंजरीज़ हुई हैं शोल्डर के अंदर और बहुत क्रिटिकल हो गई हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक भी हो गई हैं, उनके लिए क्या किया जाए, ये उनका सवाल है। फिर मैं बाकायदा आपसे सवाल शुरू करूँगा, ज़रा इस मौजू पर आ जाएँ। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो सciatica, घुटनों, शोल्डर फ्रोज़न और इसके साथ साथ पट्ठों और नसों के ऊपर हमने एक तफसीली गुफ्तगू की है। मैं इस चीज़ का आपको वाज़ह करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेशेंट जहाँ पे बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है कि इनके पास सेकंड ऑप्शन बगैर ऑपरेशन के कोई नहीं है जी। वो L4 L5 S1 का हो, सर्वाइकल की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, नी रिप्लेसमेंट का हो जी, या फिर शोल्डर फेरोजन का। बिल्कुल ठीक है। फेरोजन शोल्डर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यासर भाई हमारा इतना फास्ट इलाज है जी कि जहाँ पे आपके कंधे की मूवमेंट जो है यहाँ से ऊपर नहीं जा रही होती है, बैक के ऊपर मूव नहीं हो रहा होता है। खासतौर पे इसमें हमारे पास आने वाले पेशेंट यासर भाई शुगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन ये मसला है जी, फेरोजन शोल्डर का जो है। बिल्कुल ठीक है। शुगर पेशेंट हमारे पास अक्सरियत इस तकलीफ के अंदर आते हैं और इतना इजी माशाल्लाह इसका इलाज है हमारे यहाँ कि विद इन मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो शोल्डर जो है फिरोज हुआ है, ठीक है, इंशाल्लाह मूवमेंट फौरी ऊपर जाएगी। वाह। इसके यहाँ हमारे यहाँ जो आयुर्वेदिक का थेरापी का जो एक निज़ाम है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से डॉक्टर हजरात, हमारे हुक्मा हजरात आके हमारी पास से हमारी खिदमत से जो है माशाल्लाह वो मुस्तफ़ीद होते हैं जी। क्योंकि इस तरह के जो मामलात हैं जो नसों से, पट्ठों से, मोरों से या जोड़ों से जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जवाहरी दवाखाने के अंदर हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसके मुतालिक जो एक टीम है। ठीक है। हम मतलब कि अपने हर पेशेंट को, वो स्कोलियोसिस का हो, पाँव टेढ़े हुए हों
مطلب کہ ایسے بچے جو چل نہیں پا رہے ہوں. اچھا، جو بائی برتھ بھی جن کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے ان کی بھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے کیا؟ جن کے ہاتھ پیر یا وہ آٹسٹک ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں سی پی چائلڈ وغیرہ ہوتے ہیں, ان میں یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کیا؟ ان کی بھی ٹریٹمنٹ ہے؟ چلے یہ موضوع سوال تو آج ایجنڈے میں نہیں تھا لیکن میں نے آپ کے سامنے کہ ہم اگر اپنے اس فکرے کو کروں کہ ہم بولتے ہیں یہ عورتوں میں, مردوں میں یا بچوں میں نسوں کا, مہروں کا وہ بائی برتھ بھی ہو, سی پی چائلڈ جو ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ ایسے بچے جہاں پہ بالکل بتایا گیا ہو کہ جی آپ کا بچہ چل بھی نہیں پائے گا, تو ایسا پری میچور جو ہمارے پاس جب ہم ظاہر علاج میڈیسن سے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آیورویدک کا بھی ہمارا ایک نظام ہے. جیسے ہمارے پاس کوئی بچہ آیا, اس کی عمر 2 سال ہے, 2.5 سال ہے, بچہ چل نہیں پا رہا ہے, ٹھیک ہے, کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے, اس کے پٹھوں کے اندر پرابلم ہے, یہ بائی برتھ ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ پری میچور بھی بچہ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی پیشنٹ ہماری پاس آئے, پری میچور کا تو ہم کرتے ہی ہیں, سی پی چائلڈ کا, تو اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کی ہمارے پاس ماشاءاللہ ٹریٹمنٹ ہے کہ بچہ 10-15-20 دن کے اندر جو ہے بچہ اپنے آپ کو موومنٹ دینا شروع کرے گا, چلنا شروع ہو جائے گا. تھوڑی سی والدین محنت کریں گے, ہم ان کو طریقہ بتاتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے. علاوہ ازیں بھی اگر ہمارے پاس بچہ نہیں بھی پہنچ پاتا تو ہم ان کو ویڈیو کے اوپر جو ہے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے, ایسے ایسے بچے کے ساتھ آپ نے محنت کرنی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیشنٹ کی پوزیشن کے حساب سے ہم ان کو ایک ٹائم بتا رہے ہوتے ہیں, اللہ کے حکم سے وہ بچہ چلنے لگ جاتا ہے. ایون کہ میں مسکولر ڈسٹرافی کی اگر بات کرتا چلوں, کیونکہ بات تو جوڑوں کے متعلق ہی چل رہی ہے, بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے, چلیں آپ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا, اچھا اس کی بھی بات ہو جائے. مسکولر ڈسٹرافی کے اندر جہاں پہ آپ کے پٹھے جو ہیں, آپ کا گوشت جو ہے وہ ہڈیوں سے الگ ہو چکا ہے, ہمارے اس ٹریٹمنٹ کے اندر میں جس طرح الحمدللہ ہمیں اپنے حکمہ میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ ہم اسپیشلسٹ ہیں اس کے لیے, جہاں پہ معاملات مہروں کے ہوں, جہاں پہ معاملات جو ہے پٹھوں سے ہوں, جہاں پہ معاملات جوڑوں کے متعلق ہوں یا نسوں کی بلوکش کے متعلق ہوں, کیونکہ یہ ہمارا جو چاروں چیزیں ہیں, مہرے, جوڑ, پٹھے اور نسیں, ان کا آپس میں ٹریٹمنٹ کے دوران کے اندر ہر چیز کو ہمیں مد نظر رکھنے کے بعد ہی ٹریٹمنٹ پیشنٹ کی کرنی پڑتی ہے. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں, کیونکہ ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپریٹ ہونا ہے, وہاں پہ لازمی نہیں ہے آپ کا ڈسک بلجی ہو یا ڈسک آپ کی جو ہے کھسکی ہوئی ہو کہیں سے, یا اکثریت پیشنٹ کے یہاں ویریکوز وین کا پرابلم چل ہوتا ہے, مسل جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹیف ہوتے ہیں. لہٰذا معالج جس وقت بھی تشخیص کے مراحل میں جاتا ہے نا, سب سے پہلے یہی تو ڈائگنوز کرنا ہے کہ معاملہ جا کہاں پہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کر رہے ہیں. تشخیص ہی ہمارا جیت ہوتی ہے, سب سے پہلے تو اسٹیپ ہی وہی ہے, اسٹیپ ہی یہ ہے نہ ہو تو وہ جی. تو مسکولر ڈسٹرافی ہو, مسکولر ڈسٹرافی کے اندر ود ان منتھ ہمارا پیشنٹ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہترین ہو جاتا ہے. آج یاسر بھائی ایک ایسے پیشنٹ کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں جس کی ہم نے آج ویڈیو بھی لگا دی ہے. ود ان منتھ وہ میرے پاس آیا, کولا اس کا چینج ہوا تھا, لیکن مسلس کے اندر وہ میں کتنی ایج تھی, ایج اپنی ایج کا یعنی کہ تقریباً وہ اس وقت 40 کے قریب ہے, 40 کے قریب ہوگا وہ, اور جوان یعنی کہ لڑکا لیارس سے آیا, وہ آج کلینک کے اوپر, اور 15 دن کی میڈیسن کھانے کے بعد ہمارے پاس آیا. ان کی والدہ ماجدہ ان کے ساتھ تھی ماشاءاللہ, اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ وہ وہاں سے گئی یہ کہتے ہوئے کہ بیٹا ہماری ایک ویڈیو ڈالیں, میرے بیٹے کی طرح جس طرح اور لوگ پریشان ہیں. ہم نے اپنے بچے کا جو ہے وہ کولا چینج کروایا, کولا چینج کروانے کے بعد ہمارا بچہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا, ویکنیس اتنی زیادہ ہے, ایون کہ میڈیسن کھا کھا کے اس کو اپنے باڈی کے اوپر اور کئی امراض جو ہے جلدی امراض بھی شروع ہو گئے اس کے ساتھ. ہم نے ان کو 15 دن کی ایک ٹریٹمنٹ دی تھی, پلس اپنا جو آیورویدک کے کچھ سٹیپ ہوتے ہیں وہ ان کو بتائے تھے. الحمدللہ وہ جو خود اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہا تھا, اپنے قدموں کے اوپر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا, وہ خود سے کھڑا ہو پا رہا تھا. یعنی کہ بقول ان کے اور جو ہم نے دیکھا, کیونکہ ہم اپنے پیشنٹ کے ریویو جو ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں اپنی بات سے, کیونکہ ان کو اپنی فیلنگ خود سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہ یہ الفاظ تھے ان کی والدہ کے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے ہاتھوں میں اور شفا دے, ہمارا جو بچہ ہے اس وقت 50% کیور ہو چکا ہے 15 دن کے اندر, 15 دن کے, اور 2 سال سے ہمارا بچہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا.
جی یعنی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ مسلس کا. اچھا یہی میں ذرا ایک اور اس کا پہلو بھی ہے جس کے اوپر آتا ہوں نا، جیسے اب یہ ہپ جوائنٹ ہے، بہت سارے لوگ بڑی عمر کے خاص طور پہ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ باتھ روم کے اندر کوئی سلپ کر گیا. اب یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ یہاں پر کیونکہ اب ہڈی جو ہے وہ جوڑتی بھی نہیں ہے، پھر یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. پھر وہ اس تکلیف کے ساتھ معاملہ آگے بڑھنا بہت زیادہ تکلیف کا شکار، خواتین بھی اور مرد بھی. یہ ہپ جوائنٹ والا جو ابھی آپ نے جس کا تذکرہ کیا ہے، ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ اور پھر جا کر جن کو اوور ویٹ جو ہوں، خاص طور پہ خواتین کے اندر جب وہ اوور ویٹ ہو جاتی ہیں اور ایج بھی زیادہ ہو، کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ وہ بیچارے بڑے نا امید ہوتے ہیں، ذرا ان کے لیے یاسر بھائی بعض اوقات ہمارے پاس پیشنٹ آنے والے ان کو ایک فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، لہٰذا اپنا وزن کم کریں. دیکھیں ایک پیشنٹ جو اپنی چارپائی سے ہل ہی نہیں پا رہا ہے، اس کو آپ وزن کم امیجیٹلی کیسے کروا سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے. دو مراحل ہوتے ہیں، دو مراحل ہر جگہ کے اوپر ہی. جہاں پہ نی پین کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہاں سب سے پہلے آپ کو یہی بول دیا جاتا ہے کہ اپنا وزن کم کریں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جی دونوں صورتیں ٹھیک ہیں. ہمیں وزن بھی کم کرنا ہے پیشنٹ کا، جو اس کے اوپر فیٹ ہے وہ بھی ہم نے ان کو جو ہے وہ ریموو کرنی ہے باڈی سے طب قانون کے مطابق، جہاں پہ ان کی کسی بھی کڈنی کو افیکٹ نہ ہو، لیور کو نہ ہو، یعنی کہ وائٹل آرگنز جو ہے دل دماغ جگر کسی کو وداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹس. ہمیں اس کا فارمولیشن دینی پڑتی ہے میڈیسن کی. اس میں ہم سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں، جتنی بھی اس کی یہ باڈی موٹاپا ہے ان پٹھوں میں اور ہڈیوں میں اتنی طاقت پیدا کر دی جائے وہ اس کو اٹھانے کے قابل ہو جائے. اچھی بات ہے. پہلا مرحلہ ہو سکیں کہ وہ کھڑے ہو سکیں، کم از کم اپنا واش روم کا آنا جانا تو ان کو جو ہے وہ ہو سکے. اور پھر جہاں پہ سرجری کی بات آتی ہے، کولا ٹوٹ جاتا ہے. میرے ایک استاد پرسوں مجھ سے رات میں بات کر رہے تھے کہ ابھی جی مجھے میرے ساتھ مسئلہ تھا، جو کولے کا مسئلہ تھا. اس کو ہم جو ہے ہپ بال بھی بولتے ہیں، ہپ جوائنٹ بولتے ہیں ہم اس کو، ساکٹ بھی بولتے ہیں ہم کو، بال ساکٹ بھی بولتے ہیں ہم اس کو. تو میرے ساتھ کولے کا مسئلہ تھا اور میں کئی ڈاکٹروں کے پاس گیا. وہاں پہ مجھے سجیشن کیا گیا کہ آپ نے آپریٹ ہی کرنا ہے. مجھے ایک علاقے کے اندر پتہ چلا کہ فلاں پہ ایک حکیم ہے جو وہاں پہ یہ علاج کرتا ہے. ہمارے استاد میرے استاد ہیں، پروفیسر بھی ہیں جی. اور کہنے لگے کہ ساجد میں وہاں پہ جب گیا ہوں تو 6 دن کے اندر میں وہاں سے اوکے ہو کے یہاں پہ پہنچ گیا. ماشاءاللہ. تو میں صرف یہ بولتا تھا کہ بھائی یہ 6 دن کے اندر میں ٹھیک ہو کے ماشاءاللہ یہاں پہ آ گیا. تو ہمارے آیوویدک تھراپی کے اندر، ریجیمیڈ تھراپی کے معاملات، جہاں پہ حکماء کرام اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر، وہاں پہ آپ کو ود آؤٹ سرجری ہی کیور کیا جاتا ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کے مسلس کتنے کمزور ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آسٹیو پروسیس کے اندر جب ہم پیشنٹ کی ہڈیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کس قابل ہیں. بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس جو نی ریپلیسمنٹ کے بعد آئے ہیں ان سے خود سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے بھائی. ٹریٹمنٹ بھی ہو گئی ہے، نی ریپلیسمنٹ بھی ہو گئی ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم چل پھر سکے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اتنے یہ سویل کر جاتے ہیں، انفلمیشن اتنی آ جاتی ہے کہ وہ زیادہ تر لوگ میں دیکھ رہا ہوں نا وہ آگے ہو پاتے ہیں نہ جھک سکتے ہیں. چلنا پھرنا تو بہت دور کی بات ہے. اور پھر وہ اس کے لیے انفلمیشن کو کم کرنے کے لیے ساجد بھائی توجہ رہا ہے کہ وہ پھر اینٹی بایوٹکس پہ آ جاتے ہیں، وہ پین کلر پھر وہ لائف لانگ استعمال کرنے پڑتے ہیں، جس کے اوپر ہم بار بار بات کر رہے ہیں. تو یہ کیسی ٹریٹمنٹ ہے یہ تو سمجھائیں. یاسر بھائی ایلوپیتھک کے اندر ماسوائے جب اسٹیرائڈ کے کچھ دیا ہی نہیں جاتا یا کہ پین کلر سے آپ کو ریلیف دیا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کب تک اپنی کڈنی پہ ظلم کریں گے؟ بتائیے. کب تک آپ جو ہے اس کا سہارا لے کے چلیں گے؟ ایک ڈوز جو آپ کو ریکمینڈ کر دی گئی ہے سرجن کی طرف سے تو وہ آپ کے لیے کچھ عرصے کے لیے کافی ہے اور کچھ عرصہ گزرنے کے لیے وہ ناکافی ہو جائے گی. اس کی ڈوز بڑھاتے چلے جائیں گے، انفلاميشن باڈی میں بڑھتی رہے گی. اس کو علاج نہیں کہا جاتا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈرگ ہے. جب تک آپ لیں گے تب تک آپ چل پائیں گے. سکون سے مراد یہ کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا، ریلیف ہو جائے گا. عارضی دیکھیں عارضی ریلیف کسی بھی ٹریٹمنٹ کے اندر ہم اس کو علاج نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا سلسلہ میڈیسن کا علاج کا جو ساری زندگی کے لیے ریکمینڈ کر دیا جائے وہ معذرت سے علاج نہیں، ہم اس کو کہیں گے، ہم اس کو ڈرگ کہیں گے. مینجمنٹ ہوگا، پین مینجمنٹ ہو رہی ہے، جب تک دوا ہوگی تو مینج تو ہم دیکھیں علاج کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹائم پیریڈ بتا دیا جائے، کم و بیش اس میں منتھ کا اپ ڈیٹ ہو جائے.
لیکن وہ اس کے بعد آپ کو اپنی میڈیسن سے نجات ہو اور آپ کی باڈی خود سے اپروو ہو جائے, ریکور کرنا شروع کر دے. باڈی کا بالکل ایسی کمپوزیشن ہے کہ خود ریکور کرتی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر جب ایک نظام بنایا ہے کہ کوئی بھی چیز, یاسر بھائی اس سے حیرت کی بات کیا ہوگی کہ ہمارے ہاں آنے والے وہ پیشنٹ جن کی ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں, کہتے ہیں جی کاٹنی پڑے گی, یورک ایسڈ کی تعداد باڈی کے اندر بڑھ چکی ہے, اس کے بعد آپ کے جو ہے ریموٹائڈ ارتھرائٹس کے اندر ہیں, گٹھیے کے اندر ہیں, انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہیں. الحمدللہ اس ہمارے علاج کے اندر کوئی بھی معالج جو ہمارا جانتا ہے کہ دیکھیں جی گٹھیے کا علاج ہے, موجود ہے, تو وہ جس وقت ہم پراپر پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, ہڈیاں بالکل سموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ جو بڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنی شیپ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, سرجری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اللہ کے فضل و کرم سے. اسی طرح یہاں پہ کئی جگہ سوال اس حوالے سے بھی آتے ہیں کہ کیلشیم ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائے, نوکیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, یہ اس کی بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ کیونکہ اس کے لیے تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ پیروں کے اندر ناخن وغیرہ یا انگلی چھوٹی ذرا آگے پیچھے ہو جائے یا ٹیڑھا ہو جائے تو پھر سرجری ہی اس کا علاج بتایا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا کچھ. یاسر بھائی جب نظام انہضام اوکے ہوتا ہے, خون کے جتنے بھی باڈی کے اندر معاملات ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا جانچ پڑتال کا نظام باڈی کے اندر دے دیا ہے, جس وقت کسی بھی چیز کا باڈی کے اندر ڈپازٹ ہو جانا, وہ بھلے ہماری آرٹریز کے اندر ہو, ہمارے والو کے اندر ہو, دل کے اندر, کیونکہ آپ نے اکثریت پیشنٹ ہمارے پاس دیکھا کہ آیوٹک کے اندر جو ہے کیلشیم کی تہ جم جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی ٹیسٹ کے خود سے اپنے طور کے اوپر وٹامن D3 اور کیلشیم کی مقدار لے رہے ہوتے ہیں, اس کا ایفیکٹس یہی ہے جو ہم اپنے ہارمونز کے مسئلے میں بھی ڈسکس کر چکے, اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں ساجد بھائی اس پروگرام میں ہی کہ یہ جو کیلشیم سپلیمنٹ آپ لے رہے ہیں, پہلے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں آپ بات کر لیں, کیونکہ اگر آپ ڈیفیشینٹ نہ ہوئے, اور پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ سپلیمنٹ آپ ایکسٹرنلی لے تو رہے ہیں, وائٹامن سی کی جب آپ یہ فارم میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, پھر یہ کیلشیم ڈپازٹ ہونا کڈنی کے اوپر جا کر شروع ہو جاتا ہے, یہ کرسٹلز بننا شروع ہو جاتے ہیں, جو یہ پتھری جو آپ جس کو کہتے ہیں, اور کو پانی کی انٹیک آپ کو نہیں پتا. خیر میں اس کے اوپر پھر کبھی پروگرام. بالکل یاسر بھائی دیکھیں, کوئی بھی ایکسٹرا چیز آپ باڈی میں جس کو ضرورت نہیں ہے باڈی کی, جب اس میں آپ لیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے تو اس نے اپنا اثر دکھانا ہے نا, سادہ صاف سی بات ہے. اس سے بہتر دیکھیں ایک پیشنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے, انیمیا کا ہے یا تھیلیسیمیا کا ہے, ہم سب سے پہلے اس کی ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ باڈی میں آئرن کی مقدار کیا ہے. ٹھیک ہے, آئرن کی مقدار ہے, میں اس کو اور آئرن دوں, یہ کوئی حل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہوئے بعض پیشنٹ ہمارے پاس سیلف میڈیکیشن میں جو آ رہے ہوتے ہیں, ایک بات ہے کہ ایک میرے پاس بندہ آیا, اس کے بیٹے کو جو ہے نا جی ہیپاٹائٹس اے تھا, کہنے لگا مجھے فولاد کا شربت دے دیں یا کچھ طرح فولاد دے دیں. بتائیے بھائی میں نے ان کو کہا کہ لیور کے ایفیکٹ ہونے کے بعد اس کو ڈائریکٹ آئرن دینا اس کے لیے خطرناک ہے. کیا اچھی بات ہے, پیشنٹ اچھی چیز ہے نا, لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ شربت فولاد استعمال ہو رہا ہے جی, آئرن سرپ استعمال ہو رہا ہے, لیکن آپ کرے گا کیا یہ بھی دیکھ لیں ذرا. جی یاسر بھائی علاج اسی چیز کا نام ہے. ہمارے جو علاج کامیاب ہونے کی جو وجوہات ہیں نا, اس کے اندر دیکھیں ہم طب جدید سے مطابقت رکھتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے پیشنٹ کے ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں, آئرن ڈیفیشنسی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیلشیم کی پوزیشن باڈی میں کتنی ہے, کتنی اس میں ضرورت ہے, کتنی باقی ہے, وٹامن D3 دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ہم اپنے جو تجربات ہیں, جو ہماری تشخیص کے مراحل ہیں, اس سے بھی ہم کنفرم کر لیتے ہیں. اچھا بغیر رپورٹس کے ہو جاتے ہیں, چلے میں تھوڑا بہت آپ نے مجھے سکھا دیا ہے, لیکن یہ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ذرا ناخن وغیرہ سے بھی چیک کر لیتے ہیں. جی چیک کر لیتے ہیں, آپ خود ہی کلائی پکڑ کے پیشنٹ کی جو ہے کیلشیم کی ڈیفیشنسی چیک کر رہے ہوتے ہیں نا. دیکھیں ہمارے ہاتھوں سے جب صبح سے شام تک یاسر بھائی اتنا پیشنٹ گزر رہا ہے. میں یاسر بھائی ایک موضوع یہاں تھوڑا سا کچھ ٹائم ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ایک فالج کا پیشنٹ ہے, ایک گٹھیے کا پیشنٹ ہے, مثال ہمارے پاس آیا, کیا ہمارا زندگی کے اندر اتنے پیشنٹ صبح سے شام تک ہاتھوں سے ہمارے ماشاءاللہ کیور ہو کے جا رہے ہیں؟ کم از کم ہمارا اتنا ذاتی طور پہ اوپر تو تجربہ ہونا چاہیے کہ جب تک اس کی MRI کی رپورٹ آئے کہ برین ہیمریج ہوا ہے اس کو, یا پھر اس کے ساتھ سکیمک جو ہے پرابلم ہوئے ہیں, ہم کم از کم اتنا تو دیکھیں کہ پیشنٹ کی پوزیشن دیکھتے ہوئے امیڈیٹلی اس کو ریکور تو کریں جب تک رپورٹس نے آنا ہے. ہمارے ہاں
اکثر جگہ کے اوپر پیشنٹ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, رپورٹس ان کی بعد میں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں صبح سے شام تک پیشنٹ ہمیں پتا ہے کہ جی رائٹ فالج کا آیا, لیفٹ فالج کا آیا, نی پین کا آیا. اپنے تجربے میں اتنی بات تو الحمدللہ ہے کہ رپورٹس کے جو اخراجات ہیں وہ بچتے ہیں, لیکن جہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں لوگ ہم ان کو منع بالکل بھی نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم خود سے لکھ کے دیتے ہیں. ہماری فائل بنتی ہے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد, اس کا بیفور اور آفٹر ہمارے پاس موجود ہے. بہت سے پیشنٹ کی فائلیں ہم بنا کے رکھ چکے ہیں. جب ہمارے پاس آیا تو اس پوزیشن میں تھا, ابھی یہ اس پوزیشن میں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ہر سٹیج پہ مطلب مانیٹرنگ ہو رہی ہے, فالو اپ ہو رہا ہے. پیشنٹ میڈیسن لے کے گیا ہے, اس کے بعد وہ 15 دن کی یا ہفتے کی یا 1 ماہ کی میڈیسن اس نے کھائی ہے, اس کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں. مانیٹرنگ جاری ہے. اگر وہ ہم سے رابطہ نہیں بھی کرتا ہم خود اس سے رابطہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم بالکل دوا فروش نہیں ہیں, ہم تو پیشنٹ کو علاج کرتے ہیں. ہمارے ہی کلینک کی طرف سے ہماری ایک ٹیم ہے جو اپنے پیشنٹ کو کال کرے گی کہ ہمارے ہاں سے آپ کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, آپ لیٹ ہوئے ہیں, آپ آئے نہیں ہمارے پاس, کیا وجوہات بنی ہیں, آیا کہ آپ کو ہماری میڈیسن سمجھ میں نہیں آئی ہے, آیا کہ کوئی پرابلم ہوا. ویسے بھی ہم پیشنٹ سے الحمدللہ اس طرح رابطے میں ہوتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہاں سے پیشنٹ میڈیسن لے کے نکلا اس کے بعد ڈسکنیکٹ ہو گئے ہم ان سے. یعنی کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا بھائی جو ہے وہ حکیم ماجد یہ اکثر کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے دوا باز اور ایک ہوتا ہے دوا ساز. تو آپ دوا ساز ہیں, دوا باز نہیں. دوا باز نہیں ہے, کیونکہ بالکل بھی دوائیاں بیچنے کا کوئی, دوائیاں بیچنی ہوتی تو یاسر بھائی اپنی ایک کمپنی تیار کر کے اس میں پروڈکٹ تیار کر کے وہ سیل کر رہے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ طبیب کا دیا ہے, ایک معالج کا دیا ہے, اور ایک بہت بڑا عظیم نام حکیم ہمارے ساتھ اللہ پاک نے لگایا ہے, جو قرآن پاک کے اندر لقمان حکیم کے ساتھ لگا دیا گیا تھا. اللہ نے ہم کو اتنی عزت بخشی ہے, تو ایک ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. ہمارے پاس آنے والے وہ لوگ جو اپنے پیاروں کو ہم تک لے کے آتے ہیں, اٹھا کے آتے ہیں, ان کے درد جو ہے اگر ہم اپنے خود پہ اپلائی کر کے دیکھیں تو پھر ہی ہم کسی کا درد جو ہے وہ ریلیف کر پائیں گے. آخری منٹ ہے, جلدی سے میں چاہوں گا ذرا اب یہ ساجد بھائی فروزن شولڈر کے حوالے سے, فروزن شولڈر کا اس کے لیے آپ سے جو رجوع کرنا چاہے اس کا بھی بتا دیں, اور یہ بتا دیں کہ علاج آپ کتنی دیر میں کر رہے ہیں یا کتنا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے لوگوں کو, یہ بھی ذرا. شولڈر فروزن کا معاملہ ود ان منتھ بہت ہے یاسر بھائی. اچھا, ود ان منتھ انشاءاللہ ہمارے پاس ایسا کوئی پیشنٹ یا ریلیف ہم ان کو ود ان منٹس دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کے ہمارے آدھے پونے پہلے جیسا ہو جائے گا, یعنی جی بالکل کام کیا کرتا تھا آپ روٹیٹ کر لیں کسی بھی جگہ پر اس کو. سر ہم ایسے ہی اگر کوئی پیشنٹ پاس آ جائے نا, اگر ہم کہیں سے گزر رہے ہوں اور وہ اس تکلیف کے اندر مبتلا, ہم چلتے ہی چلتے اس کا آیورویدک تھراپی سے جو ہے معاملات بہتر کر کے اس کو بتاتے ہیں بھائی کلینک پہ آ جانا ٹریٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے اندر جن مسائل کے اوپر ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے. ہمارے پاس کالز آ رہی ہوتی ہیں, پیشنٹ ہمیں جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ کے اوپر اپنی فیس اور زبان کی تصویر بھیجتے ہیں, کوئی پرابلم ہو اس کی ویڈیو بھیجتے ہیں, نی کا پرابلم ہو, شولڈر فروزن کا پرابلم ہو, یا مہروں کی کوئی پوزیشن ہو, ہم ان کو اگر آپ کے پروگرام کے اندر ہم چند باتیں کر دیتے ہیں تو ہم تک لوگ, ہمارے جو آپ کے پاس دیے گئے نمبرز چل رہے ہوتے ہیں ان سے لوگ مستفید ہوتے ہیں, ہم ٹائم دیتے ہیں ان کو الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. سج بھائی کل انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں. ایک اور بڑا اہم معاملہ اور موضوع ہے, اس کی طرف بھی اب ہمیں آنا ہے. جوڑوں کے درد سے نکل کر اب دل کے جو معاملات ہیں, اس کے امراض ہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انفرٹیلٹی کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں آنا ہوگا, کیونکہ کوشچن اس کے حوالے سے آج بھی تھے, لیکن ہم نے چاہ کے اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ ساجد بھائی, آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. وقت یہاں پر ہمارے پروگرام کا مکمل ہوا. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ کی بات.